बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। इतवार का दिन और 7 दिसंबर की तारीख। पहले आपके सामने अहम खबरें और उसके बाद उसकी तफसील। तहरीक-ए-इंसाफ को कालादम और बैन करने का डीजी का ख्वाब पूरा नहीं हुआ। आलमी प्रेशर में अहम ममालिक ने फैसले किए, मुखालफत की और पार्लिमानी महाज पर तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली में अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद आज नजरें पिशावर के जलसे पर क्यों है। सुनामी में जो जलसा बदल रहा है, सुहेल अफरीदी से फाइनल राउंड का मुतालबा किया जा रहा है। आज बड़े फैसलों का इम्कान है कि एक तरफ रियासत की खुली धमकियां और तहरीक इंसाफ का जवाब भी है और 9 दिसंबर को डियाला की कॉल भी है। जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान भर में वॉल चॉकिंग भी शुरू होगी और डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तीसरे दिन भी अवाम का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। पोस्ट पर कमेंट्स का तूफान मचा हुआ है। मोहसिन नकवी 3 दिन लंदन के दौरे में क्या कर रहा है, बरतानवी सफीर को दिया और डोजियर कहाँ गायब हो गया और अहम ममालिक की पाकिस्तान के सफीरों की दौड़ें क्यों लगी हैं, मुलाकातें क्यों हो रही हैं। तफसील से इन खबरों की बात करता हूँ। बड़ा अहम वीलॉग है। तहरीक इंसाफ का पिशावर का जलसा तो आपको पता है इस वक्त काफिलों की रवानगी शुरू हो चुकी है। पख्तूनख्वा में अवाम पंप हो चुकी है। जलसा इंतहाई अहम है। वहाँ लोग इस वक्त बड़े जज्बाती हैं, नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। उन्हें अब लाएअमल क्या दिया जाएगा, ये बड़ा अहम मामला आज बन चुका है। स्टैब्लिशमेंट जो फैसला कर चुकी है और जो बातें कर रहे हैं, मैं उसकी तफसील आपको बताता हूँ कि DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल के बाद जो सोशल मीडिया और पाकिस्तान की आवाम ने जवाब दिया, इन्होंने ये फैसला उसका किया कि तहरीक इंसाफ को कालादम करें, बैन करें। बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर ये ऐलान भी करने जा रहे थे, इन्हें रोका गया और नून लीग की तरफ से इन्हें पंप किया जा रहा है कि आप करें ये फैसला। लब्बैक पार्टी की तरह जब ये प्रपोजल बनाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान में जो सफारतकार थे उनसे मीटिंग्स हुई और फिर मुश्तरका जवाब उनका आया कि आप बैन नहीं कर सकते, कालादम नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दुनिया भर में मौजूद है वो अपने पार्लियामेंटेरियन से रब्ता करेंगे, वहाँ दबाव डालेंगे, अपनी पार्लियामेंट्स में अक़वाम मुत्तहिदा पहुँच जाएंगे, आलमी इदारों इंटरनेशनल मीडिया में इस केसेस को उठाएंगे। फिर इंटरनेशनल फंडिंग जो जमहूरियत के नाम से जुड़ी हुई है, आप वन पार्टी सिस्टम चीन की तरह बना के मुल्क को नहीं चला सकते। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं मानेंगे, इस निज़ाम की हिमायत नहीं करेंगे। फिर जो यूरोपीय यूनियन का वफ्द आया इंसानी हकूक़ के हवाले से, उन्होंने भी वार्निंग दी और 3 अहम ममालिक के सफ़ीर बाकायदा तौर पर इन्हें मिले और तहरीक इंसाफ को कालादम करने के, बैन करने के मामले से रोका। तहरीक इंसाफ को यह पैगाम भेजा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आपकी मुज़ाहमत का ईंट के जवाब पत्थर से नजर आया तो फिर हम इन यूरोप के ममालिक की बात नहीं मानेंगे, जिस तरह हमने मिलिट्री कोड की नहीं मानी। अब उसकी सबसे बड़ी निशानी तो अभी तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए लोग सेनेट में, पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उन्हें एहतजाज से रोकना। शाहिद खट्टक को भी इमरान खान ने पार्लियामेंट में लीडर बनाया। इनसे निपटने के लिए उन्होंने वारदात की कि दोनों ऐवानों में तहरीक इंसाफ के लोग रियासत के बारे में, आर्मी चीफ के बारे में कोई बात नहीं कर सकते। अगर स्पीकर के डाइस के गिर्द घेरा डालेंगे या इमरान खान की तस्वीर भी ईवान में लाएंगे तो रुकनीयत मुअत्तल करेंगे। कोई एहतजाज पार्लियामेंट सेनेट के अंदर नहीं करने देंगे। तवील मुद्दत के रुकनीयत मुअत्तल और करारदाद में फिर उन्हें फारिग। जैसे 180 नशिस्तें छीन कर 96 की, फिर सुप्रीम कोर्ट की गिनती में 16 छीनी, फिर नेतन्याहू लीग को दे दी, फिर उसके बाद बल्ला छीना, मखसूस नशिस्तें छीनी। इन्हें लेकिन समझ नहीं आ रही कि फ़र्क नहीं पड़ा, खान की मकबूलियत का सूरज गरूब नहीं हो रहा। ज़रा दुनिया का नक्शा देखें। DGSPR साहब को बताएं कि जब खान की तनकीद करते हैं या मुखालफत करते हैं तो दुनिया में सबसे पहले सूरज तलू होता है न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में। यहाँ से सोशल मीडिया का आगाज़ होता है, फिर सूरज सफ़र करता है, उसकी किरणें बिखरती हैं। सुबह होती है, खान के चाहने वाले वहाँ अपने अपने कीबोर्ड, अपने मोबाइलों पर अपनी सुबह का आगाज़ खान के नाम से करते हैं। फिर जब ये सूरज शाम को दुनिया के आखिरी मुल्क अमेरिका से होता हुआ ताहिती, अमेरिकन समोआ तक पहुँचता है तो वहाँ सोशल मीडिया पे लोग आखिरी पैगाम खान का देखे सोते हैं। ये मकबूलियत है। एक ट्वीट ज़हनी मरीज़ की खान की, आसिम मुनीर के बारे में 37 लाख लोगों तक एक दिन में पहुँची और एक मोहताद अंदाजा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा ट्वीट्स, पैगामात जो DGSPR की कॉन्फ्रेंस के बाद पहुँचे। 10 लाख दफ़ा इमरान खान का नाम दुनिया भर के प्लेटफॉर्म से लिया, 10 लाख दफ़ा। ये अरबों डॉलर लगा के इसराइल चीन की मदद से भी नहीं रोक सके। ये पार्लियामेंट में क्या कह लेंगे? पार्लियामेंट के अंदर तो ये कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को मजबूर करेंगे ये पार्लियामेंट और सेनेट से इस्तीफे दें और वो शायद वो कर भी दें। ये पार्लियामानी लीडर शाहिद खट्टक नौजवान को लाने के बाद हुआ। तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अक्लमंदी थी, लेकिन असल मैदान आज है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सारा मीडिया कल कवर कर रहा था KP हाउस में, असद कैसर, सलमान अकम राजा और बैरिस्टर गौर बड़ी दलील के साथ DGSPR का बयानिया उड़ा रहे थे। इसमें तमाम सहाफ़ी, दानिश्वर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस कॉन्फ्रेंस को इस लिहाज से बेहतरीन कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में इससे अच्छा बयानिया नहीं बन सकता, कि बजाय वो भी गाली गलोच देते, DGSPR की तरह लबोलेजा इस्तेमाल करते। इन्होंने सवालात के जवाब दिए। मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीब ने 71 से पहले 6 पॉइंट्स एजेंडा रख के बिल्कुल ऐसे ही हाथ जोड़ के कहा था, मुल्क मत तोड़ो।
اقتدار کے نشے میں بدمست ہاتھیوں کو جنرل یحییٰ خان کو شیخ مجیب بتاتا رہا، جو بیرسٹر گوہر اسد کیسر اور سلمان اکرم راجہ بتا رہے تھے۔ وہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ جسے نیشنل سیکورٹی تھریٹ کہہ رہے ہیں وہ انشورنس پالیسی ہے تمہاری۔ بیرسٹر گوہر جیسا بندہ جب یہ کہنا کہ -1 عمران خان نہیں ہوگا، -1 سارے ہوں گے، یہ 90,000 سرنڈر والا معاملہ نہیں ہوگا، بہت آگے تک جائے گا، تو پھر بات سمجھیں۔ پریس کانفرنس تو بڑی دلیل سے سلمان اکرم راجہ نے DGSPR کو سیاست میں مثلا مداخلت کا 1990 کا اپنا واقعہ جس میں چشمدید گوا ISI کا چیف اسد درانی جس نے کتاب لکھی وہ عراق کے چیف کے ساتھ کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہم نے گرائی، حلفیہ بیان دیا اور کہا کہ ہاں ہم اسے سیکورٹی رسک قرار دے دیں۔ انہوں نے کہا وہی کام مت کرو آج حالات مختلف ہیں۔ تحریک انصاف اگر انہیں مذاکرات کی دعوت دے رہی تھی یا گالی گلوچ نہیں کر رہی تھی تو وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، پاکستان جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں۔ ورنہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، جس میں اس کا لیڈر، اس کی بیوی، اس کا بھانجا، اس کے 5 مرکزی لیڈر بے گناہ جیل میں، 36,000 کارکنوں پر گرفتاریاں، 64,000 پر FIR ہوں، اور 2.5 سال کے بعد بھی فوجی وردی میں ایک جرنیل آگے گالی گلوچ کرے، تو پھر معاملہ خدا نہ خواستہ کالعدم تنظیموں کی طرف، مسلح جتھوں کی طرف جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں برداشت کر سکی، انہوں نے ذوالفقار تنظیم بنا دی، طیارے ہائی جیک کیے۔ MKM برداشت نہیں کر سکی، پورا مسلح ونگ بنایا۔ نواز شریف نے 70 ٹرکوں پر اسلحے پورے ملک میں بانٹ دیا، صالح ظفر کی خبر ہے، مشرف کا جہاز ہائی جیک کر لیا۔ تحریک انصاف انہیں ایک گالی گلوچ کی بجائے کہہ رہی ہے آؤ مذاکرات کرو، لیکن یوں کہ طاقت کے نشے میں ابرہا کے ہاتھی بدمست ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے اسی لیے سمجھا رہا ہے کہ پختونخوا کے حوالے سے وہاں منتخب حکومت ہٹائی، ناجائز حکومت اٹھائی تو پھر تم جانو اور پختون جانے، وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر دیکھیں، میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے لگا، غور سے سنیں۔ لندن کے ایک صحافی نے مجھے باقاعدہ ثبوت سے خبر دی کہ موجودہ لابی میں جنرل باجوہ کے سسر کی واقعات، میں بڑی احتیاط سے بات کروں، اب جانتے ہیں اس کا سسر کس سے تعلق رکھتا ہے، اب میں ظاہر ہے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ایک دھڑے میں جنرل باجوہ کے سسر کے ہم خیال لوگ اہم عہدوں پر ہیں، یہ بات یاد رکھیں، DGSPR تک کا کہا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان معاملات کو اس نہج تک لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں قبر ایک مردے 2 ہوں، وہ پھر خدا نخواستہ ملک ٹوٹ جائے۔ انہیں یہ مشن دیا گیا ہے کہ پاکستان کو توڑنا ہے، یہ ان معاملات کو اس لیول تک لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان طاقت کے اس عروج پر ہے، اس مینار پہ اسے تو کوئی چھو نہیں سکتا۔ دوسری طرف جنرل عاصم منیر بھی طاقت کے تمام لوازمات پورے کر چکے، 5 سٹار جنرل مطلب 5 ستارے، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورس، تاحیات استثناء، پارلیمنٹ، سینٹ، عدالتیں، سب کچھ کنٹرول۔ اب دونوں کا ٹکراؤ ملک ٹوٹنے کی صورت میں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ، آپ اس منصوبے کو بیٹھ کے غور سے سنیں، آپ کو سارا سمجھ آ جائے گی۔ جس مشرقی پاکستان کا میں ذکر کرتا ہوں، جس طرح فاطمہ جناح کے ساتھ جو کیا گیا یا شیخ مجیب کے ساتھ جو کیا گیا، عوامی لیگ کے ساتھ جو کیا گیا، دیکھیں اس میں تو ہم سب لوگوں کو جو سوشل میڈیا میں انہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پاکستانیوں کو روز تھوڑی تھوڑی کر کے بتانی چاہیے، میں ایک صفحہ تھوڑا سا ٹچ اس کا آخر میں ضرور دوں گا، لیکن مشرقی پاکستان کا آپ انفارمیشن منسٹر اس وقت میجر جنرل راؤ فرمان علی، میجر جنرل غفور کی جب عوامی لیگ پر پابندی کا اعلان ہوا، شیخ مجیب کو گرفتار کیا، گورنر راج لگایا، صوبائی اسمبلی کا اجلاس روکا، آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا، تو خانہ جنگی کی بنیاد بھارت کی مداخلت اور مشرقی پاکستان لاگو۔ یہ عوامی لیگ کو غدار جماعت قرار دے رہے تھے، آج جس طرح PTI کو دینے لگے۔ نون لیگ کے رہنماؤں کے بیانات بالکل وہی ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے اس دور میں تھے، ادھر تم ادھر ہم والے۔ DGSPR کی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے دیکھے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے، 132 رہنماؤں کے۔ دوسرا، انہوں نے تحریک انصاف نے جو دوسری مرتبہ الیکشن کروائے، بیرسٹر گور نے یہ انکشاف کیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم نہیں کر رہے، ایک جماعت کے طور پر تحریک انصاف کو مان ہی نہیں رہے، تسلیم نہیں کر رہے، پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پچھلے 3 سال میں تحریک انصاف کیا واقعی کالعدم نہیں ہے؟ کیا انتخابی نشان کے بغیر الیکشن نہیں لڑے؟ کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی کارنر میٹنگ، گھروں کے اندر بھی کوئی بات چیت کرنے کی اجازت ہے؟ کیا تحریک انصاف کا جھنڈا پاکستان میں آپ لہرا سکتے ہیں؟ کیا آپ عمران خان کی تصویر میڈیا، سوشل میڈیا پہ دکھا سکتے ہیں؟ اب تو ایوان میں بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، پارلیمنٹ میں عمران خان سیاسی گفتگو جیل میں نہیں کر سکتے، ملاقاتیں بند، سوشل میڈیا بین، تو اس سے زیادہ کالعدم کیا ہوتا ہے؟ بین کرنا اور کس کو کہتے ہیں؟ لیکن اس 3 سال کے بین کے بعد بھی اگر یہ ذہنی مریض سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ جبر سے، دھونس سے، زبردستی سے تو گھر کا نظام نہیں چلتا، ملک کیسے چلے گا؟ خان کی حکومت گرا کے قتل عام کیا، گرفتاریاں کی، مینڈیٹ چھینا، آئینی، غیر اخلاقی، غیر شرعی ہر کام کیا، پورے کا پورا قانون بدلا، 26ویں 27ویں ترمیم کی، ملٹری کورٹ کے فیصلے تک کروائے، مخصوص نشستیں چھینی، سپریم کورٹ اڑا دی۔ لیکن اس سے خدا کی قسم ایک شعبہ بتا دے اگر کامیابی ہو، صرف ایک شعبہ،
معیشت، خارجہ پالیسی، امن و امان، ملک کا استحکام، پڑوسیوں سے تعلقات، مہنگائی، بے روزگاری۔ آج بی بی سی کی خبر ہے کہ بزرگ والدین جو اس وقت گھر میں آرام کرنے پر ہونا چاہیے وہ مزدوری کر رہے ہیں، 70 80 سال کے، انہیں کام آگے بھی نہیں مل رہا۔ 10 جولائی 2023 کو جب آرمی چیف جنرل منیر نے یہ دعویٰ کیا کہ 3 سال پہلے کہ میں 1 سال میں معیشت ٹھیک کروں گا، مایوس کرنے والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور آج پھر چیف آف ڈیفنس بن کے جو انہوں نے ابھی ملک اڑان بھر گیا دعویٰ کیا، جیسے مشرف کہتا تھا عالمی معاشی نظام کا حصہ بنیں گے، سرمایہ کاری ہوں گی، فیکٹریاں ہوں گی، نوکریاں ہوں گی، صحت اور تعلیم ہوگی۔ حالت کیا تھی؟ مرتے وقت خود اسے پاکستان کا اسپتال نہیں پہنچ سکا۔ یہ باتیں ضیاء الحق بھی کرتا تھا۔ اب جنرل عاصم منیر کیا کہہ رہے ہیں؟ جو باتیں بانی مسلم لیگ نون ضیاء الحق کا بیٹا نواز شریف بھی کہہ رہا ہے، ملک اڑان بھر گیا، ٹیک آف کر گیا، سرمایہ کاری 50 سال سے کم، مہنگائی 50 سال سے زیادہ بلند ترین سطح پہ، 1974 سے بھی زیادہ۔ عالمی بینک کہہ رہا ہے غربت 52% بڑھ چکی ہے، پچھلے 3 سال کے اعداد و شمار میں ہر سال 7% اضافہ ہو رہا ہے، روپے کی قدر کم، ڈالر 280 سے اوپر، 22 کھرب سے زیادہ کی چوری، 5.6 کھرب کی IMF کی رپورٹ۔ ایک زرعی ملک کا یہ حال کہ اقتصادی سروے میں کہا جا رہا ہے کہ زرعی ملک کی جو زراعت ہے وہ شرح نمو سے نیچے گر گئی ہے۔ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ GDP جو ہے 2.5% سے بھی کم ہے، آبادی 3% سے بڑھ رہی ہے، ٹیکسٹائل لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی صنعتیں بری طرح تباہ و برباد، کہ اخبارات میں وہ اشتہار دے کے کہہ رہے ہیں $97,000 کا قرضہ، 3 سال میں انہوں نے 50,000 ارب کا قرضہ لیا، 4 مہینوں میں کرنٹ اکاؤنٹ کہاں کتنے ملین تک پہنچ کے چیک کریں۔ بے روزگاری 21 سال کا ریکارڈ توڑ چکی ہے، 60 لاکھ بے روزگار نوجوان، جس میں 10 لاکھ اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگریوں والے، اعلیٰ، اور سب سے زیادہ پنجاب میں برین ڈرین اور بے روزگاری، 60 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ گئے، اور کرپشن کی وجہ سے نون لیگ اور پیپلز دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ کون سی اڑان ہے بھائی؟ کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ آرمی چیف کہہ رہا ہے 5واں بڑا ملک ہے، وسائل سے مالا مال ہے، دودھ کی پیداوار میں 6 نمبر پہ ہے، گندم 7ویں پہ ہے، چاغی ریکوٹے کے سونے تانبے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک ملک صرف بتاتا ہوں، صرف ایک ملک، کانگو، بہت بڑی مثال ہے، وہاں لیڈر تھا پیٹروس لمباسس، عمران خان کی طرح کا رہنما تھا، انہوں نے مار دیا۔ قدرتی وسائل سے کانگو بھرا ہوا تھا، کوبالٹ، سونا، ہیرا، تانبے۔ کوبالٹ وہ ہے جو اسمارٹ فونز میں اور الیکٹرک گاڑیوں میں بیٹریوں میں لگتا ہے، سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ وسائل کانگو کے پاس، دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ اٹھائیں، 63 سال ہو گئے پیٹرس لمبمبا کو انہوں نے جس حالت میں مارا، اس کرنل نے، میں نام بتاتا ہوں اس کا، اس کے بعد قتل و عام دیکھیں روز کی بنیاد پہ، روزانہ کی بنیاد پہ، عالمی کمپنیاں تمام وسائل لوٹ گئی ہیں، قبائلی گروہ ملیشیا بنے ہوئے ہیں۔ وہ عمران خان کی طرح کی انشورنس پالیسی تھا پیٹرس لمبمبا، جس طرح کانگو کے آرمی چیف کرنل جوزف کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو دہائیوں تک وہاں ڈکٹیٹرشپ کرتا رہا، CIA بیلجیم کی خفیہ ایجنسیاں اس کی مدد کرتی رہیں، لیکن کرنل جوزف مبوتو کو یہ اس کا انجام پھر آپ دیکھیں کیا ہوا۔ خود وہ جلا وطنی میں مرا، 1997 میں ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، اور کینسر کے مرض میں مراکش میں جا کے وہ مرا، بدترین انجام میں، 5 ارب یا 4 ارب ڈالر اس نے لوٹ لیا، لیکن ملک کہاں چلا گیا؟ تباہ و برباد۔ تو حل بڑا سادہ سا، خان سے معافی مانگنے کا، درمیانی راستہ یہی، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں نا بار بار، اس پہ اگر عمل کرنے کی کوشش کریں گے خدا نہ خواستہ، تو پھر کیا آل شریف کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کریں گے؟ یہ نظام چلے گا؟ مطلب عوام میں نے کیا مقبولیت مل جائے، لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ خاموش ہو کے بیٹھیں گے، رد عمل نہیں دیں گے؟ بلوچستان میں اکبر بگٹی ایک صوبے کا نواب تھا، اس کی شہادت 24 سال سے بلوچستان میں امن نہیں آیا۔ یہاں خان چاروں صوبوں، گلگت بلتستان بر صغیر کا انٹرنیشنل سطح کا رہنما۔ بے نظیر بھٹو جلاوطنی کے بعد جب واپس آئی تو ان کی مقبولیت تقریباً گر چکی تھی۔ انہوں نے قتل کیا تو 2 ارب ڈالر کا ویسے نقصان ہوا، 6 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لوٹی گئی، اور سینکڑوں بینک، 250 سے زیادہ سرکاری عمارات۔ ادھر زرداری نے اقتدار لینا تھا، وہ پاکستان کھپے لگا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے جو کھپے مپے کا نعرہ لگائے گا، ان کے پاس راستہ ہے۔ دیکھیں یہ وہ قوم ہے جو 93,000 سرنڈر لوگوں پر پھول بھی پھینکتی رہی۔ یہ خان سے معافی مانگے، نفرت خلیج کی ساری دراڑیں خان ختم کر دے گا۔ ہم لوگ کہتے ہیں انتقام ہے، بغض ہے، اقتدار ہے۔ جس طرح 2 مرلہ زمین نہیں چھوڑتے نا، اس طرح اقتدار نہیں چھوڑ رہے۔ راستے 3 ہیں، دیکھیں، ایک زرداری نے استعمال کیا کیونکہ اس کے پاس عوامی مقبولیت نہیں تھی، اس نے جوڑ توڑ کی سیاست کی، امریکہ سے ڈیل کی، مشرف کو کیانی کی مدد سے باہر نکال دیا۔ دوسرا راستہ انٹرنیشنل دنیا کے، آپ کو پتہ ہے، معاملات ہیں، مذاکرات ہیں۔ اب خان چونکہ مغرب میں اسرائیل کا اینٹی ہے، وہ نہیں پسند کرتے، عرب دنیا جمہوریت کو سوٹ نہیں کرتی، تو پاکستان کی عوام ایک حال رہتا ہے۔ جس طرح 1958 میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف 20 لاکھ لوگ نکلے تھے اکٹھے، استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو گیا۔
یہاں خیبر پختونخوا تقریباً 5 کروڑ آبادی ہے، 10% 50 لاکھ تو یہ بن جاتا ہے۔ یہ اگر آج جلسے میں فرض کریں اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، تو پھر ان کے پاس تو اتنی گولیاں نہیں ہیں، 50 لاکھ گولیاں تو نہیں ہوں گی ان کے پاس، خدا نخواستہ۔ تحریک انصاف کے لیڈر فرنٹ شپ پہ انٹرنیشنل میڈیا لائیو کوریج کرے، پرامن انداز میں لوگ جمہوری انداز میں بیٹھ جائیں، بس ایک پورے ملک میں کال دیں گے، 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر یہ دیکھیں سارے حالات، یہ جو تازہ ترین تعیناتیاں ہیں، نیچے جو غصے میں بیٹھے ہیں وہ خود کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کی نظریں اس جلسے پر لگی ہوئی ہیں آج۔ اور یہ یاد رکھیں، دیکھیں کل کی جو پریس کانفرنس کرنے والے تھے وہ سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گور، اسد کیسر تھے۔ یہ عمر کے حصے میں انقلاب کے ساتھ کوئی رومانس نہیں ہوتی، مصلحت ہوتی ہے، مفاہمت ہوتا ہے، بندہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ انہوں نے وہی کردار ادا کیا جو کرنا چاہیے، لیکن جو نوجوان کی عادت ہے، جو صوبے کے حکمران ہیں، سہیل آفریدی، یہ شفیع اللہ جان جیسے لوگ، خرم ذیشان جیسے لوگ، مینا آفریدی جیسے لوگ، شاہد خٹک جیسے لوگ، یہ وہ نوجوان ہیں جو 64% آبادی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ انہیں کوئی جرنیل، کوئی جہاں دیدہ سیاستدان نہیں روک سکتا۔ اب اقتدار کو اسٹیبلشمنٹ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی تو ایک تاریخ ہم جانتے ہیں نا، کہ یہ تو ملک توڑ دیتے ہیں، لوگوں کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گولیاں مارنے کے لیے، ہر چیز، پورا محلہ اڑا دیتے تھے اس میں، بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں۔ ان کی ایک تاریخ ہے، اب اس تاریخ کو بدلا کیسے جائے گا، یہی ہم سب کا امتحان ہے۔ اور ہم سب لوگوں کی درخواست بار بار یہی ہوتی ہے کہ ملک کے مفاد میں یہ جو نازک موڑ کرتے رہے، حقیقت میں نازک موڑ تک پہنچا دی انہوں نے۔ اس سے آگے کا راستہ ختم ہوتا ہے، اس سے آگے سے راستہ نہیں ہے، وہاں سے واپسی آئے، آگے نہیں۔ حالات بہتری کی طرف لانے کا بڑا آسان۔ کل یہ نہ ہو ہماری نوجوان نسلیں دیکھیں ایسے ہی درخواستیں کریں جو ہم کر رہے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں، وہ بھی آپ کو کہہ رہے ہو، 20-25 سال میں کوئی ایسے ہی نوجوان بیٹھا ہو وی لاگ میں کہہ رہا ہو یہ 2025 کی رپورٹ پڑھیں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کیوں ہم بار بار، تاکہ سیکھیں، اس تاریخ سے سیکھیں۔ یہ سننے والے سنتے ہیں، ان کے یہ پیغام پہنچ جاتا ہے، میرا بھی اور ہم جیسے دوستوں کا۔ اس کے اندر دیکھیں بڑا ایک صفحہ ہے، مجھے نمبر اس کا 46 ہے 48 ہے، کمانڈنگ افسر بریگیڈ کا وہاں مشرقی پاکستان سلیم اللہ، اس نے صاف لکھا کہ اس مارشل لا کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں نفرت پیدا ہوئی۔ وہاں بڑے گواہ تھے، ایڈمرل محمد شریف جیسے لوگ، نیوی کے سب سے بڑے انچارج وہی تھے۔ 1958 میں کہہ رہے کہ یہ جو بنیاد ہم نے رکھی 1958 میں، 1971 میں جو مارشل لا کے بعد جو ملک دو لخت ہوا، یہ وجہ تھی۔ اس وقت کے جو چیئرمین تھے، جو ایئر کوموڈور تھے IH ملک چٹاگانگ پوسٹ میں، کرنل منصور، یہ سب لوگ گواہان تھے کہ مارشل لا نے ملک کو توڑا۔ ایک جرنیل نے طاقت کے نشے میں، بد کرداری میں، شراب نوشی میں، جنرل رانیوں کے چکر میں، طاقت کے نشے میں ملک توڑا۔ اس لیے آج ان سے درخواست ہے آپ نہ کریں، پاکستان کو بچائیں۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے۔ جلسے کے بعد انشاءاللہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔